Hello viewers, welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं हमारे जाने पहचाने चेहरे जस्टिस बी ए खान साहब से यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। और पहले आपने देखा है कि बहुत ही अहम और संजीदे मसले जो कि कानून कोर्ट व्यवस्था से ताल्लुक रखते हैं उस पर उन्होंने अपने विचार बिल्कुल बेखौफ सामने रखे हैं। और वो आज हमारे सामने जो मुश्किलें उलझने हैं अक्सर उसमें सहायक सिद्ध होता है। जैसा अब आज मेरा आपसे सवाल है कि पिछले कुछ महीनों में और देखा जाए तो पिछले कुछ साल ऐसे मौके अक्सर आते हैं जबकि कोर्ट के अंदर, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वहां पर जो जज साहब प्रिसाइड कर रहे हैं से ऐसे रिमार्क्स या कमेंट्स आ जाते हैं जो कि ऐसा लगता है कि मुनासिब नहीं है, कोर्ट से नहीं आने चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इसका कितना असर होता है ये आपने देखा होगा पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर देखा गया कि जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था वो कुछ परसीव्ड रिमार्क्स थे जो सुने गए थे, जिसमें कहा गया पैरासाइट या कॉकरोच, जिनका कि अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसके बारे में खुलासा दिया था। लेकिन बाय देन द अफेक्ट had already been created, there were millions of followers on that, और वो प्रोटेस्ट इतना अहम, इतना उसने सीरियस और इम्प्रेशनेबल टर्न लिया। इसके बाद भी देखा गया कि कहा गया है कि हमारे पास कोर्ट के पास वक्त नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोर्ट अपने जो कॉज लिस्ट है खुद तय करता है, वो पहले से डिसाइड होती है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि बहुत सालों पहले भागलपुर के मामले में एक पोस्ट कार्ड को रिट पिटीशन की तरह ट्रीट करके और उस पर आगे कार्रवाई हुई थी। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जहां पर एक फॉर्मल पिटीशन की जरूरत नहीं थी, बल्कि कोर्ट तो खुद सो मोटू नोटिस लेता है अखबारों की हेडलाइंस की, अखबारों की रिपोर्ट। और अब जबकि सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों के पास मोबाइल हैं, फौरन सुना जा रहा है, बाहर ट्रांसमिट हो रहा है, रिकॉर्ड हो जाता है कि क्या कहा, किस तरह से कहा और क्या बॉडी लैंग्वेज थी, ये सब पोशीदा नहीं रहे। इसको मद्देनजर रखते हुए आप किस नजर से देखते, इसका खुलासा करें। मेरी पहली नजर ये कह रही है कि आपको कॉकरोच कहने में कोई जलन हो रही है। अगर कॉकरोच न कहते हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, ये जो आपने देखा, ये जिसको आप कह रहे हैं मूवमेंट, या जिसको आप कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में स्टूडेंट कम्युनिटी इस तादाद में सामने आई। और ये कहाँ शुरू हुआ? जब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कॉकरोच का ये इस्तेमाल किया। अब मुझे पता नहीं आप इसको वेलकम करते हैं या आप इसको कहते हैं नहीं जी बड़ी बेहुदा बात थी। अगर आप कहें तो मैं फिर असली मौजू पे आ जाऊं कि भाई क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, यही हमारा मकसद है, तो आपसे इल्तजा। तो जनरल साहब, ये जो बीच बीच में आप ये इसको कहते हैं हम शगुफे, जब ये शगुफे आप छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं बात बन जाती है। तो कॉकरोच से भी एक बात बन गई, एक पार्टी बन गई, एक मूवमेंट बन गई, एक एजुकेशनल रिफॉर्म का एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, वो हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो अगर ये ना होता तो बात बेहुदा थी। कहने का ये मतलब है कि जुडिशियल इंटरवेंशन और ये दो किस्म के ऑब्जर्वेशंस कोर्ट में होते हैं। एक होते हैं ओरल ऑब्जर्वेशंस, ओरल रिमार्क्स, एक होते हैं जो जजमेंट में रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस किए जाएं। मैं मिसाल देता हूँ। ठीक, मान लीजिए कि एक जजमेंट में आप अपीलेट कोर्ट में बैठे हैं और वहां आप नीचे वाले कोर्ट ने, सेशन जज साहब ने कोई ऊटपटांग चीज की है, तो आप जब ये देखते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता है। आप अपने जजमेंट में कहते हैं कि दिस फेलो डजंट डिजर्व इवन टू बी ए सिविल जज, हु मेड हिम द चीफ जस्टिस, सेशन जज। ये जजमेंट का एक पार्ट है, इट्स नॉट एन ओरल ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसकी रेमेडी है, ये डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो है, जिसको आपने डिमीन किया या रिडिक्यूल किया, वो अपील में जा सकता है, सुपीरियर कोर्ट के पास जा सकता है, साहब दिस इज एट माय बैक, दिस थिंग हैज बीन पास्ड, सो प्लीज एक्सपेंड इट। तो वो एक्सपेंड होते हैं जी। असली प्रॉब्लम हमारा जो है वो ओरल कमेंट्स और रिमार्क्स,
جی جی ہاں، اور آبزرویشن جو کورٹ میں جج صاحبان کسی وقت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کسی وقت وہ شاید یہ کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کیس ہمارے سامنے ہی از ٹیسٹنگ دی کیس کا میرٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس میں بھی قسم کے چیز ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک جج صاحب کا بڑا کٹنا اگر اس کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نارم یہ ہے کہ یور آبزرویشن ہیز ٹو بی arising out of the case and it has to be coming from the record of the case. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جج صاحب اکثر آپے سے باہر جا کے آپ کے کہیں اکانومک سچویشن، کہیں پولیٹیکل سچویشن، کہیں لبرٹی سچویشن پہ اپنا خیال بتاتے ہیں. میں مثال دوں، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک اسپوکس پرسن تھی کسی پارٹی کے، وہ نپور یا کیا نام تھا، تو اس نے کوئی ہیٹ اسپیچ اسٹیٹمنٹ دیا اور جس پہ کئی جگہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئے. تو وہ سپریم کورٹ میں آئی تو اس نے کہا جی یہ سب ایف آئی آر جو ہے یہ ایک ہی جگہ کنسالیڈیٹ کریے جیسے آپ نے وہ گوسوامی کے کیس میں کیا تھا. اس سے پہلے کہ گوسوامی کا کیس کہتی تو جج صاحب بڑے اٹھے، اس نے کہا آپ نے پورا دیش میں آگ لگائی ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے ہاؤ ڈیئر یو انٹر دس کورٹ وغیرہ وغیرہ. ان کا جو آؤٹ برسٹ تھا، حالانکہ آئی کنسیڈر دیٹ آؤٹ برسٹ واز یو سم ٹائمز گیٹ so carried by the case facts or case report, تو you get so much carried کہ آپ کو لگ رہا ہے بڑی انجسٹس ہو رہی ہے and you get carried away by that. لیکن اس میں بڑی لیدیں ہوئی، کافی ڈیبیٹس ہوئے، ٹیلی ویژن ڈیبیٹس ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. یہ کیا جج صاحب کہاں سے بڑا کٹے، یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے دیش میں آگ لگا دی. انفیکٹ آگ لگا دی تھی، کئی جگہ آگ بھی لگ گئی، بھی لگ گئی ان ریمارک سے. ہاں اس ریمارک سے. So this was a case where according to a common opinion outside, the judge had outstepped from his case arena. Not in a courtroom. In the courtroom. In the courtroom, while he was considering dealing with that matter. Our request for consolidating the FIRs. جی. As has been done in some other case, that Goswami's case and all that. تو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ that was something which was portrayed to be a out of case outburst and therefore not good for the judge, and judge was attacked left and right. What is this and what is that? How can you tell a customer of justice to say آگ لگا دی ہے، وہ لگا دیا ہے؟ یہ ہوئی بات جہاں جب جج یا کسی وقت بڑے، ہم نے بھی یہ کئی بار ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. مان لیجیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالیہ والا کیس، وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں سٹے دو، ہماری اتنی ریکوری ہو رہی ہے. اچھا یہ جج سے رہا نہیں جاتا ہے، وہ کہتا ہے لوٹ مچی ہے اس دیش میں، لوٹ مچی ہے، تمام بینک آپ نے لوٹے ہیں اور آپ یہاں آئے ہو. یہ بھی ایک ریئیکشن ہے، یہ بھی ایک انٹروینشن ہے، یہ بھی ایک آبزرویشن ہے. وہ جج اندر سے فیل کر رہا ہے کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، یہ کیسے آ گیا، اس نے 900 کروڑ یہاں سے لوٹے ہیں، یہ ڈپازیٹرز منی ہے اور ہم کو بولتا ہے اسٹے کرو. وہ اس پہ ایک بھاشن دیتا ہے، دیکھو جی اس دیش میں کیا ہو رہا ہے. جنرل صاحب ہم ایک جج صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے مدھیہ پردیش میں، تو میں نیا ہی 2-3 دن پہلے آیا تھا، تو مجھے بٹھایا گیا اسے، وہ میرے سے تھوڑا سینئر تھے. تو میں دیکھ رہا ہوں جب کورٹ کے پروسیڈنگز شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بیچ میں معاملہ روکتے ہیں. کوئی مان لو ریٹ پیٹیشن ہے یا ریویژن پیٹیشن ہے، کہتے ہیں اس دیش کا کیا ہوگا، اس دیش میں آگ لگی ہے، اس دیش میں نہ پانی ہے، اس دیش میں نہ بجلی ہے. میں بڑا تنگ پڑ گیا. میں 2-3 بار چونکہ میں نے کہا سینئر جج میں کیا بہوں، تو میں 2-3 دن کے بعد میں نے کہا جج صاحب اس دیش کا کیا ہوگا وہ تو یہ سرکار والے جانے. اس دیش میں پانی ہے نہیں ہے وہ تو وہ الیکشنز میں دیکھیں گے، ان کو نہیں ووٹ دیں گے. یہ تو ہمارا کام تھوڑی ہے. یہ آپ اپنا پیٹیشن دیکھا کریں، اس میں مت جایا کریں. کہا بردر کیا کہتے ہیں آپ، وہ سماجوادی پیچھے بیک گراؤنڈ تھی ان کی، سماجوادی کیا. یہ جج لوگ جو ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور ان کی کبھی سم ٹائمز دے کیری دیئر وچاردھاراز along with them. کوئی سوشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کمیونسٹ ہوتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے. تو اپنے دوربین سے جب دیکھتے ہیں یا کنفرنٹ ہوتے ہیں کسی سچویشن سے تو وہ کسی وقت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. بٹ and that is in exercise of so-called judicial power, which should not be. Judicial power آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی سیلف ریسٹرینٹ رکھو اور یہ امپریشن مت دو کہ آپ ایک سائڈ میں کہیں الجھے ہوئے ہو، ایک سائڈ میں جا رہے ہو. اچھا وکیل یہاں سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا ہے، وکیل ڈرتا ہے کہنے میں، تو وہ دبے لفظوں میں کہتا ہے، یور لارڈشپ میں
confine yourself to the case, your lordship may confine yourself. یہ نہیں کہہ رہا جی آپ آپے سے باہر جا رہے. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. But fact of the matter is that oral observations made by the judges today have created a problem of sorts, and that problem is percolating down to the society. اب آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آج کل لائیو اسٹریمنگ کا زمانہ ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے یہ باہر جاتا ہے, اور جب یہ باہر جاتا ہے تو باہر اوپینینز کو افیکٹ کرتا ہے. یہی کراکروچ والا لے لیجیے. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ judge must confine himself to the case, and judge must not go آپے سے باہر, and sometimes it becomes very necessary. دیکھیے جنرل صاحب, ججنگ جو ہے, ججنگ از اے پروسیس آف تھنکنگ پروسیس میں. اس میں کئی فیکٹرز آ جاتے ہیں تھنکنگ پروسیس when you are hearing a case. وہ فیکٹرز جو اس میں آ جاتے ہیں, وہ جج اس وقت اس کا جو مائنڈ ہے وہ گھومتا رہتا ہے, یہاں سے یہاں جا رہا ہے, یہاں سے یہاں جا رہا ہے, اور کسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ مجھے پریزنٹ جو کیس کرا ہے یہ ٹھیک نہیں کرایا, اس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں. ناؤ ٹو کلیئر دوز ڈاؤٹس اینڈ ٹو گیٹ دی بیسٹ آؤٹ آف دی لائر, فار ایگزامپل موسٹ آف دی 90% lawyers will find who do not come to the point while presenting a case. They beat about the bush. It is only an assertive judge who brings them to the point. Please come to the point. Please come to the point. So one may take 15-20 minutes to come to the point. Till then وہ ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں. اس میں جو سرچنگ کوسچنز جج کرتے ہیں ٹو گیٹ دی بیسٹ آؤٹ آف دی کیس, اور اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ٹو کم ٹو اے رائٹ کنکلوژن, دیٹ اورل آبزرویشن از ویری مچ پرمیٹڈ اینڈ دیٹس ویری مچ نیڈیڈ. That is welcome. That's welcome. That is not, that can't be stopped, because you can't stop a judge from questioning and arriving at a truth by his own way of questioning and so on and so on. In some cases you find lawyers very getting irritated by that kind of a questioning, but it does happen. But that's permissible. So what I am wanting to say is then oral observations are a part of judicial proceeding, and those oral observations, if arising out of the case, if arising out of the record of the case, they facilitate a judge to arrive at a fair conclusion. Now there may be different ways of doing that, maybe by questioning, maybe by this, and sometimes if you lose your cool, for example, if your questioning is not answered properly. I remember cases where most senior lawyers, when I was questioning, they would mind it. They would say, are we subject to interrogation? I would say, no, you are not subject to interrogation. But am I not here to arrive at some conclusion? How can I arrive at a conclusion if you don't answer my question? So this is a part of... جیسا وہ آپ نے بات کی ان کیسز کی, ان سچویشنز کی جہاں پر جج یا بینچ کچھ سوال کرتی ہے اس معاملے کی تہ تک جانے کے لیے, تو وہ تو ایک چیز ہے. لیکن یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے, یہ آبزرویشن ہے. اگر یہ کہا گیا کہ کاکروچ ہیں یا پیراسائٹ ہیں تو اس میں کوئی سوال نہیں تھا, ایک چیز. اور دوسری چیز, ایک جج کی کوالٹی میں جہاں تک میری نالج ہے, میں نے پڑھا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جج میں بہت پیشنس ہونی چاہیے کہ وہ سنے اور دین ڈیسائیڈ وائزلی. تو اگر جج خود ورک اپ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں کمنٹس کے, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مناسب ہے, معقول ہے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کچھ نہیں ہے. علاج جج کے ٹیمپرمنٹ کو بدلنا ہے. وہ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں, ٹیمپرمنٹ تو امپلائمنٹ کر نہیں سکتے. جی یہ جنرل صاحب زمانہ بدل گیا ہے. دیکھیے وقت تھا جب ہم لوگ بھی اس فیلڈ میں آئے تو ہم سہمے ہوئے کہتے تھے جج صاحب کو, ایز از فالنگ فرام یور لارڈشپ's lips, words of wisdom falling from your lord. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ بکواس کر رہے ہو, ہم کہہ رہے تھے words of wisdom falling from your lordship's lips. جی, لپ سے تھوک بھی وہ ڈالتا تھا باہر. لیکن ہم لوگ تہذیب سے اور ڈیکورم سے, ڈگنیٹی آف کورٹ سے کہتے تھے as is falling from your lordship's lips. So cockroaches were not falling from lordship's lips. Those lordships would once a while make an observation here and there in respect of the merit or demerit of a case, or in respect of a lawyer dodging or going here and there. That is why آداباً یہ ایک اس کو کہیے آپ ٹریڈیشن یا کسٹمری کہیے, دو چیزیں ہوتی تھی آرگیو کرنے میں. ایک یہ تھا ایز از فالنگ فرام یور لارڈشپ's lips اینڈ یور لارڈشپ نوز. ایز یور لارڈشپ نوز, لارڈشپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایز یور لارڈشپ نوز, دیٹ واز آلسو اے پارٹ آف. جیسا یہ آپ بات کر رہے ہیں
اس زمانے کی، جبکہ مان لیجئے تیج بہادر سپرو تھے اور سر آشوتوش بنرجی تھے، لیکن نہیں، میں 2026 میں اس کا کیا علاج ہے؟ میں اتنا بزرگ نہیں ہوا ہوں تیج بہادر سپرو میں. ہم تو اپنے ایج کی بات کر رہے ہیں. جی جب ہمارے ابھی آپ نے انٹرویو کیا ان کو، وینکٹ چلیا صاحب کو، ہم تو اس وقت کی بھی بات کریں. جی اس وقت کی بات، سپریم کورٹ جج کا بولنا بالکل ہی ریئر ہوتا تھا. علاج کچھ نہیں ہے، علاج اس کا سیلف ریسٹرینٹ ہے. شاید آپ کی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دس وزڈم ول پریویل، اس کو لوگ دیکھیں گے، اور جو آپ صلاح دے رہے ہیں، گائیڈنس آپ کی، یہ شاید سنی جائے گی. اب ہمیں نہیں معلوم ہماری صلاح پہ کون چلے کون نہیں چلے، بیکاز دس از when you preside over a proceeding, when you start a proceeding, it is a kind of a war. جیسے آپ آرمی میں وار لڑتے ہیں، اس ڈیبیٹ میں جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں ایکسچینج ہوتے ہیں، کبھی گرم بھی ہوتے ہیں، کبھی نرم بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی ہوتے ہیں، کبھی، بٹ اٹس اے پارٹ آف دیٹ ایکسرسائز آف ریچنگ اے ڈیسیژن. لیکن اب تو یہ بالکل ہی کیا کر دیا ہے، اس کو کیا کر دیا. اب دیکھیے وہ کیوں ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ ججز ایلیویشن جب ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، وہ دو اسٹریم سے ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بار سے، وکیلوں سے، دوسری ہوتی ہے سروس ججز، جو ہمارے سیشن ججز وغیرہ سینیورٹی کی بیسس پہ آتے. ان کی جو کیٹیگری ہے، ان کو آپ دیکھیں وہ نہیں بولتے ہیں، وہ اوٹ پٹانگ نہیں بولیں تو گے. شاید پچھلے ویڈیو میں آپ نے ایگری نہیں کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ ججز انٹرینڈ ہیں، لیکن اس سے نظر آتا ہے کہ کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے، کچھ سکھلائی کی ضرورت. بہت agreed. There can be no two opinions on that. In your judicial training, if you teach the incoming judges that your observations has to be case related and those can't go beyond the case, and you have to exercise a restraint, and that you are not sitting there as a lawyer. Lawyers کا کیا ہوتا ہے، یہ لائرس کی عادت ہوتی ہے نا بحث کرنے کی. یہ جب جج بنتے ہیں یہ وہاں بھی بحث کرنی شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ ایک مثال دے دوں میں. ہمارے ایک جج صاحب، وہ وکیل کو سننے کے بجائے خود ہی بحث کر رہے تھے. تو ایک دن ان کا تھروٹ کچھ خراب ہو گیا اور وہ کورٹ میں نہیں بیٹھ سکے. تو وکیل صاحب صبح جلدی واپس آ گئے ان کے کورٹ سے. تو جو وکیل لوگ بیٹھے تھے وکیل کمرے میں، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا، آپ کیوں آ گئے جلدی واپس؟ کہا جی وہ وکیل جج صاحب کا تھروٹ آج خراب تھا، وہ بحث نہیں کر پائے اور میں نے تیاری نہیں کی تھی. تو جج could not argue. جی ہاں. تو یہ وکالت سے جو جج بنتے تو ہیں، اس طرح کے جو واقعہ ہیں ان کا شاید کیس سٹڈی بنایا جائے اور ان کو ڈسکس کیا جائے، پڑھایا جائے. ایک بار ایسا ہوا تھا، یہ جی. جو آپ کو یاد ہوگا وہ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اسٹینڈرڈز بل میں یہ تھا کہ ججز کا آبزرویشن کورٹ ریلیٹڈ سے باہر اگر ہو، دیٹ وچ از ناٹ پرمیٹڈ. لیکن چونکہ وہ لیجسلیشن پاس ہی نہیں ہوا، اس لیے وہ ریسٹیٹمنٹ آف ویلیوز میں ہے جو آج کل آپریشن ہے، اس میں ہے یہ بات اوکے. کہ judges must not make observations out of the case. So, but whether you observe that restraint or you do not observe that restraint depends on the individual judge. Now, you can't control an individual judge when he's sitting in the court. کیونکہ جب میں کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو ان کو اوپر وہ نظر آتا ہے، نیچے یہ نظر آتا ہے. تو سیلف ریسٹرینٹ کے بغیر there is no statutory regulation at the present, nor even if a statutory regulation is made, it is not going to succeed because it all depends on a judge's temperament. اسی سے ریلیٹڈ جسٹس خان ایک میں اور میٹر کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پر آپ کا کیا رائے ہے، کیا آبزرویشن ہے. پھر بعد میں یہ ایک آرڈر آیا ہے کہ سوشل میڈیا سے رپورٹنگ اب نہیں کی جائے گی. وائل مین اسٹریم میڈیا پرہیپس کین ڈو، اور لوگ کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی رپورٹنگ وڈ پرہیپس ریکوائر کلیئرنس. اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے یہ پرابلم کافی سالوں سے چل رہی ہے. جوڈیشل رپورٹنگ از اے ڈفرنٹ ٹیکنیک آل ٹوگیدر دین آرڈینری رپورٹنگ. جوڈیشل رپورٹنگ میں جو دقتیں ہیں، جو جانکاری ہے وہ نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ جج جب کراکروچ بولے، اس کو انڈر اکارڈنگ ٹو نارمس اٹ شوڈ ناٹ بی رپورٹڈ ایٹ آل بیکاز اٹ از ناٹ اے پارٹ آف اے ججمنٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے لائیو اسٹریمنگ کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، سب لوگ اپنا فون لے کے وہاں جاتے ہیں
اور جج جو بھی ادھر ادھر کے آنکھیں ادھر ادھر آنکھیں وہ بھی باہر رپورٹ کرتے ہیں which should not be done. کیونکہ اس سے ایک تو باہر کا اوپینین افیکٹ ہو جاتا ہے، جیسے اس سے کراکروچ نے کیا، اس سے جو ہے جوڈیشل پروسیڈنگس افیکٹ ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں شک ہوتا ہے شاید امپارشلٹی نہیں ہوگی، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا. تیسرا یہ افیکٹ کرتا ہے انٹیگریٹی آف پروسیڈنگس کو، دس کائنڈ آف اے رپورٹ. سو جوڈیشل رپورٹنگ از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر. اور اس کے لیے ہم نے ایک کانفرنس بھی کی تھی، وہ کئی دن چلی وہ کانفرنس کی. جوڈیشل رپورٹنگ میں پریس کو کیا ہونا چاہیے، اس کو پریس لاز کی کیسے جانکاری ہونی چاہیے، اس کو جوڈیشل رپورٹنگ کے نیچر کا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں شاید ہونا. آپ بینگلور ڈکلیریشن کی بات کر رہے ہیں. نہ ہم نے دلی میں وہ پریس کانفرنس کی تھی اچھا ود ایڈیٹرس اینڈ لیگل کورسپونڈنٹس آف میڈیا، دلی میں کی تھی، جس Right. میں ہم نے جج لوگوں نے اپنے مشکلات بتائے تھے کہ بھئی ایسا ایسا ہے، آپ کو ججمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور آپ رپورٹ کرتے ہو کوئی یہی ٹاک، فار ایگزامپل کاکروچ، ججمنٹ کچھ اور ہے، کراکروچ آپ نے رپورٹ کیا، تو دس ہیز ناٹ ٹو بی ڈن. اس کے بعد ہم نے ایک وہ گائیڈ لائن بنائی تھی، وہ چلی نہیں، آگے چلا ہی نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل اگر آپ یو کے میں دیکھیں گے یا یو ایس میں دیکھیں گے یا کینیڈا میں دیکھیں گے، وہاں پریس رومز بنے ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم آرگنائز کیا تھا دہلی ہائی کورٹ میں پریس روم، اس وقت اپوزیشن ہوئی میرے بردر ججز، نہیں ہم پریس والوں کو یہاں کیوں کریں. تو پریس روم ہوتا ہے، پریس روم میں شام کو 4 بجے اسپوکس پرسن آف دی کورٹ آتا ہے اور وہ کسی پبلک انٹرسٹ ججمنٹ پہ ان کو جانکاری دیتا ہے، اینڈ دے ہیو ٹو گو بائی دیٹ جانکاری، اوکے. وٹ ایور دیٹ بریفنگ. اسی طرح ہر ایک ججمنٹ کے ساتھ ایک سمری اٹیچ ہوتی ہے فار رپورٹنگ. تو کیا یہ انڈیا میں یونیورسل پریکٹس نہیں ہے اس طرح کی؟ نہ ایسا نہیں ہے. یہ صرف دلی میں ہے؟ نہ دلی میں بھی نہیں ہے. آپ کے وقت میں تھا؟ نہ ہمارے وقت میں بھی نہیں تھا. ہمارے وقت میں یہ تھا کہ وہ چونکہ رپورٹرز آتے تھے، پھر ہم سے I was perhaps one of the few persons who would brief a reporter اگر اس کا کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا، اس کو میں چیمبر میں بریف کرتا تھا. لیکن کورٹ کا اسپوکس پرسن کے حساب سے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، نہ کوئی پریکٹس یہ ہے کہ ججمنٹ کی جو سمری ہے وہ اٹیچ کی جائے ججمنٹ کے ساتھ، تاکہ پریس والا آ کے اس کو دیکھ کے اسی حساب سے رپورٹ کرے گا. Those things are missing here. تو those things need to be introduced. ایسا ہے کہ ایک وقت میں ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ پریس میڈیا ہے کیا، how can they, where are they, who are they, why should they. So exclusive preserve جو ہم جوڈیشری کو سمجھتے تھے وہ نہیں رہا. میڈیا has a right to report. میڈیا has a right to fair report. fair report. وہ fair reporting نہیں ہوتا ہے. That is why these problems are raised. As far as this order is concerned, General Sahab, it is not, according to me, it's not a gag order. Court has a power and competence to regulate its proceedings. If it believes or if it sees or if it finds that my court's proceedings are being misquoted or it is being distorted, court can impose any regulation judicially. For example, the court may not allow tomorrow these cell phones in the courtroom. It should not. And if they don't allow, will you say that it's a gag order? No, it's not a gag order. لیکن کیا کورٹ سے یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے ڈے بائی ڈے کیا کسی میٹر کی پروگرس ہے یا اس دن کیا ہوا اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن دی جائے؟ وہ تو کہا that's an obligation on the court. So if it is an obligation on the court and you have so much of staff running into thousands and hundreds and now you have legal interns, why can't each court give this responsibility to one of the intern to prepare a daily report? True. Absolutely can. Why not? You don't need additional staff for anything. Or you can employ a person who is knowing both press laws and court functioning. Who should be interested in such job responsibility? All you have to do is to create such an institution so that your misunderstandings do not arise, so that there is no distortion of court proceedings, so that there is no misinterpretation carried to the public. After all, public کو تو حق ہے یہ جاننے کا. تو یہ انسٹیٹیوشن کو بنانا ضروری ہے اور یہ بھی پریکٹس شروع کرنا چاہیے کہ بھائی جو بھی کورٹ پروسیڈنگ ہے آپ کی، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ پبلک انٹرسٹ والا، ہمارے پاس آج 5 کیس تھے، 5 کیسز میں اگر آپ ججمنٹ کچھ دے رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو، اس کا سمری ایک آپ 4:30 بجے 5 بجے رجسٹری سے ایشو کرو اپنے پریس روم سے. کریٹ پریس رومز ان ایوری کورٹ. بہت ہی مناسب آپ کی ریکمنڈیشن ہے
اور اس کو عمل these میں لانا چاہیے. press rooms will help. ایک تو یہ رپورٹرز کو ہیلپ کریں گے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ان کو ہوتی ہے, وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں کوریڈور میں یہ وغیرہ. دوسرا, ان کو جان کا آتھینٹک انفارمیشن ملے گی آپ سے. جب آپ 4:30 بجے اپنے اسپوکس پرسن کو بھیجیں گے, کہیں گے جی ہمارے آج دن میں یہ ہائی لائٹس ہیں, آپ 5 کیسز ہیں جن میں آج پبلک انٹرسٹ کے ہیں, ان میں ایسے ایسے ہے, دس از دا سمری وی آر ڈسٹریبیوٹنگ. دیٹس آل which is to be done. So this all problem will get it. Whether this will solve that oral observation problem, I am not sure. Perhaps Because it will be a step in that direction. maybe, yeah, maybe. بہت But it will بہت need جی. fairness. It will lead to some kind of a transparency, and it will eliminate scope for misreporting. بہت بہت شکریہ جج صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور اسی طرح ہماری آپ کی بات چیت جاری رہے گی اور مسئلوں پر. شکریہ. Thank you. Thanks. تھینک یو.